बेटा आवाज़ आ रही मेरी आपको? अगर ये थोड़ी सी ऐसी लाइट कर दें कि मुझे आपकी सूरतें भी नज़र आएँ तो सूरत हाल ज़रा बेहतर हो जाएगी। थोड़ी सी बेटा देखो अगर थोड़ी सी लाइट हो सके। चलो, जैसे अभी बरखुरदार ने आपको बताया कि ये एक सीरीज़ का शायद पहला प्रोग्राम है और ज़ाहिर है इसके लिए भी ऑडियंस भी इससे कोई ट्यून नहीं है और ख़ुद मेरे लिए भी ये बिल्कुल एक नई सी सिचुएशन है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस इदारे की सोच का ये जो फ़ैसला इन्होंने किया इसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो गैप जो दोनों नस्लों के दरमियान मैं जो इस वक्त आपके सामने स्टेज के इस तरफ बैठा हूँ और जो सामने पर्टिकुलरली जो हमारे यंगर लोग बच्चे बैठे हैं इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन का गैप जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ज़ाहिर है इसमें बहुत सा दखल जो है वो ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी का भी है, उस टेक्नोलॉजी का भी है जिसके रेफरेंस से हर आने वाला बच्चा जो है वो अपने से पहले से बहुत मुख्तलिफ होता जा रहा है। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैनकाइंड का बनी नौ इंसान जो हम हैं इनका इज्तमाई विरसा है। कुछ सवालात ऐसे हैं जो हम सब के कॉमन हैं, पहले भी कॉमन थे और शायद आइंदा भी कॉमन रहेंगे। इन सवालों को समझने के लिए और इनके मुतल्लिक़ डायलॉग करने के लिए एक चीज़ जिसकी तरफ बार बार ध्यान जाता है वो ज़बान और लिटरेचर होती है। आपने हिस्ट्री आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, आजकल भी मीडिया पर अखबारात में हर जगह पर तारीख़ के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात दी जाती हैं। लेकिन वो जो मालूमात हैं उनके बारे में आम तौर पर ये कहा जाता है कि शायद ये कोई बहुत ज़्यादा करेक्ट या मुसद्दका नहीं है, क्योंकि आज से 150-200 साल पहले पीछे चलते जाएं आप तो ज़माना जो था वो बादशाहों का ज़माना था। एक आदमी जो टॉप ऑफ द अफेयर्स होता था, बादशाह कह लें, खलीफा कह लें, राजा कह लें, कुछ कह लें, तो जो भी तारीख़ उसके ज़माने में या उसके दौर में लिखी जाती थी वो उसकी मर्ज़ी से लिखी जाती थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस ज़माने में जो सोर्सेज थे तारीख़ लिखने वालों के वो भी बहुत महदूद होते थे। आज अगर कोई बच्चा आप में से फ़र्ज़ कीजिए जानना चाहता है अफलातून प्लेटो के ज़माने के बारे में तो वो नेट पे जाता है और उसको बेशुमार बातें पता चल जाती है। कुछ अर्सा पहले तक शायद ये फैसिलिटी बड़ी महदूद थी, मीडिया भी नहीं था। आज के जैसे आप देखते हैं अखबारात हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है और बेशुमार वसाइल हैं जिनके ज़रिए से आप एक सेकंड के अंदर आप तक खबर पहुंच जाती है। लेकिन पुराने वक्तों में तो ऐसा होता नहीं था। दूसरे जो वर्जन होते थे वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होते थे। एक आदमी ने जो बात जिस तरह से देखी या सुनी या समझी वो उसका हिस्ट्री का पार्ट बना देता था। हालांकि कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एक आदमी ने जो वाक़या जिस तरह से देखा है वो वाकई उसी तरह से था। तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें जो पुरानी तारीख़ है उसकी बहुत सी बातें कंफ्यूजिंग लगती हैं, कंट्रास्टिंग लगती हैं और उन पर बहुत ज़्यादा एतबार भी आपको नहीं आता। मगर एक सोर्स ऐसा है जो हमेशा काबिल एतबार रहता है और वो लिटरेचर का सोर्स है।
ادب میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں، جو سوچنے والے اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح اپنے معاشرے کو دیکھتے، بیان کرتے اور قلم بند کرتے ہیں، وہ ایک ایسا سورس ہے ہسٹری کا جو نسبتاً زیادہ قابل اعتبار ہے۔ جتنے بھی سورس آپ کے پاس ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل اعتبار سورس آپ کو ہسٹری کا ہوتا ہے، اور وہ ہسٹری جو ہے وہ ادب کے ذریعے سے، ادبی کتابوں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے اور تحریروں کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے وہ اب تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ادب کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کو ایک زیادہ بہتر انسان بھی بناتا ہے، زیادہ انفارمڈ انسان بھی بناتا ہے، اور چیزوں کے بارے میں جو آپ کے کانسیپٹس ہیں یا جو آپ کی رائے ہے اس کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم لٹریچر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے وہ جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے کچھ اس کی طرف دیکھیں، کچھ ہماری پہلی نسلیں جو انٹریکشن سے فائدہ اٹھاتی تھیں اس کی طرف دیکھیں، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں یہ رشتے جو ہیں ان کی کون سی شکل کس طرح سے بنے گی اور کیسے بننی چاہیے۔ تو میں جو چند باتیں سمجھ پایا ہوں ان کا میں نے مختصر سا ذکر آپ سے کیا ہے کہ غالباً مجھے یہاں بلانے کا اور مجھ سے ادب کے بارے میں باتیں کرنے سننے کا اور آپ آڈینس کو یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب زندگی کی ان حقیقتوں کو ایک پرٹیکولر حوالے سے، یہ پرٹیکولر حوالہ فی الوقت میری ذات ہے کہ میں نے شاعری میں، ڈرامے میں، کرٹسزم میں، تراجم میں بہت کچھ کام وام کیا ہے، تو میں اس کام کے بارے میں آپ سے باتیں کروں۔ اس سفر کے دوران جو بے شمار لوگ مجھے ملے، اردو کے مشاہیر، بہت بڑے بڑے لوگ جن کو آپ بچوں نے صرف جن کے نام سنے ہیں، ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کے بارے میں پڑھا بھی شاید اس لیے کم ہو کہ یہ جو ہمارے جو آج کل کریکلمز ہیں، جس طرح سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو اس میں اردو زبان جو کہ ہمارا ایک مشترکہ لنک ہے ایک دوسرے کی بات سمجھنے کا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہماری مادری زبانیں جو ہیں، ہم میں سے پاکستان میں 7% لوگ ایسے ہیں صرف جن کی مادری زبان اردو ہے، باقی 93% لوگوں کی مادری زبان کوئی اور ہے، جیسے کہ میری خود ہے، میں خود ایک پنجابی خاندان سے ہوں تو میری مادری زبان پنجابی ہے، اسی طرح پشتو ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے اور دوسری ہماری زبانیں ہیں۔ تو ہم سب کی مادری زبانیں ہم میں سے بیشتر کی مختلف ہیں، لیکن جو ہماری لنگوا فرینکا ہے، جو ہماری رابطے کی زبان ہے، وہ اردو ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں 2-4 باتیں اس سلسلے میں آپ سے بتاؤں کہ یہ اردو زبان کس طرح سے بنی اور یہ ہماری لنگوا فرینکا کیوں ہے، کوئی اور زبان کیوں نہیں۔ اور جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو اس میں یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میں 1 کنٹری 1 نیشن 1 لینگویج یہ ایک سسٹم چل رہا تھا کہ کوئی جو بھی ملک ہے اس کی قوم ہونی چاہیے، ایک اس کا جغرافیہ ہونا چاہیے اور ایک زبان ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم لوگ جو تھے سب کانٹیننٹ میں، خصوصاً جب پاکستان بنا ہے تو اس پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا، تو اس پاکستان پورے کے پورے میں ایک زبان بنگلہ بولی جاتی تھی۔ کچھ % لوگ ان کی انگریزی تھوڑے بہت اردو جانتے تھے، لیکن ان کی زبان بنیادی ایک ہی تھی، بنگلہ تھی۔ مگر یہ حصہ جس میں ہم آپ ہیں اس میں 4-5 بڑی زبانیں تھیں، جیسا بھی میں نے ذکر کیا آپ سے کہ اس میں پشتو بھی ہے، بنگالی، بلوچی بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، براہوی بھی ہے، پٹواری بھی ہے، ہندکو بھی ہے اور بھی بہت سارے زبانیں بھی ہیں، لہجے بھی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر ایک سندھی آدمی ہمارا ساتھی وہ مجھ سے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے گا؟ اگر سننے والے کو سندھی زبان نہیں آتی فرض کیجئے
تو بولنے والا تو گونگا ہو گیا، اس لیے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے اس کو کوئی مطلب سمجھ نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ جو پاکستان کی تحریک چلی تو اس وقت کے لوگوں نے اس پر غور کیا اور یہ طے کیا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی، کیونکہ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی فیملی وہی ہے جو ہماری باقی زبانوں کی ہے، پشتو، بلوچی، سندھی۔ پھر سے ہے ہم سب کا جو اسکرپٹ ہے، ہینڈ رائٹنگ ہے، یہ سب کے سب رائٹ سے لیفٹ لکھے جانے والی زبانیں ہیں۔ جیسے ہم عربی لکھتے ہیں، فارسی لکھتے ہیں، ان میں ہندی نہیں لکھی، ہندی لیفٹ سے رائٹ ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے جاپانیز اوپر سے نیچے، چائنیز لکھتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سیمیٹک زبانیں جو ہیں یہ رائٹ سے لیفٹ کو لکھی جانے والی زبانیں ہیں، اور ان کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، جو نظام صوت ہے، الفابیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ابجد کہتے ہیں، وہ بہت حد تک کامن ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہی جملہ جو آپ پنجابی میں بولتے ہیں یا اردو میں، تو وہ بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ تو کتھے جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، تو آلموسٹ کتھے پہ ویندا ہے، تو یہ تقریباً کم و بیش ایک جیسی ساؤنڈ ہیں۔ تو اردو کا ایک مقصد قومی زبان بنانے کا یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، عربی سے آئی ہے، اس کا اسکرپٹ ہم سب جانتے ہیں، مسلمان پڑھ لیتے ہیں، اس لیے اردو کا اسکرپٹ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، نیچرل ہے کہ عربی کی وجہ سے ہم اس کو آسانی سے فالو کر لیتے ہیں۔ دوسری وجہ جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہماری جغرافیائی وجہ تھی کہ اس زمانے میں جہاں انڈیا میں، بلکہ جب مغلوں کے زمانے کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل انگریزی جو ہے یہ دفتری زبان ہے یا بیوروکریسی کی زبان ہے، مغلوں کے زمانے میں پرشین جو ہے یہ بیوروکریسی کی زبان ہوتی تھی، یعنی جو لوگ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنا چاہتے تھے ان کو فارسی سیکھنا پڑتی تھی، جیسے آج کل ہم انگریزی سیکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اردو جو تھی وہ عام بول چال کی یا عوامی زبان تھی کہ عام لوگ جو ہیں وہ اردو میں بات کرتے تھے، اور پھر جو مغلوں کا اثر ختم ہوتا گیا، ان کی جگہ انگریز آئے، انگریزوں نے اپنی زبان نافذ تو کی لیکن عام بول چال کی زبان جو ہے وہ اردو ہی تھی یا اردو سے ملتی جلتی کوئی زبان تھی۔ یہ وہ وجہ ہے جس کے لیے پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا۔ یہ اس لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ اردو کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے۔ بدقسمتی سے یہ تعلق اب گزشتہ 25-30 برس سے بہت تیزی سے متاثر ہو رہا ہے۔ جب سے یہ انگلش میڈیم اسکولوں کا رواج ہمارے یہاں بڑھا ہے پچھلے 30-40 برس میں، تو ایک بہت ڈینجرس، بڑا خطرناک رستہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی بات کر رہا تھا اپنے بہت دوست سے، بھائی سے، کہ آج آپ سے 30 سال آگے جا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو میرے سامنے یا میرے جیسے کسی بندے کے سامنے جو آڈینس بیٹھی ہوگی اس میں سے 50-60% لوگ جو ہیں وہ اردو ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے ہوں گے، لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ لنک ہی ہمارا ٹوٹ جائے گا تو پھر ہمارا ادب بھی ان کے لیے irrelevant ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی صورتحال جو ہے وہ خراب تو ہے مگر اتنی زیادہ خراب نہیں ہے۔ کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ لوگ رومن میں کچھ بچے ہمارے کر لیتے ہیں اور کچھ باقاعدہ اردو رسم الخط کے ذریعے سے لکھ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو کر کے پھر میں ادب کی طرف واپس آتا ہوں، ہم اتفاق سے ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں جو ہسٹری کی سپیڈ ہے وہ پوری انسانی تاریخ، اگر آپ دیکھیں تو 10-12 ہزار سال کی ٹوٹل انسانی تاریخ ہے جو محفوظ ہے، اس سے پہلے کی تاریخ تو کوئی محفوظ نہیں ہے، اور اس میں بھی جو تحریر ہے، اسکرپٹ، اس کی زندگی کوئی 6-7 ہزار سال پرانی ہے۔ ہم نے 6-7 ہزار سال پرانے زبانوں کے دنیا میں نقوش ملتے ہیں، اس سے پہلے لوگ صرف شاید آواز منہ سے تو نکال سکتے تھے لیکن لکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اسکرپٹ جو ہیں ان کو ہمارے نظام تعلیم میں بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں
کہ بچوں کو زبانیں سکھائی جاتی ہیں، الف بے پے دکھاتے ہیں، پھر لفظوں کو جوڑنا سکھاتے ہیں، پھر ان کے مفہوم سکھاتے ہیں، پھر وہ تحریر کرنا سیکھتے ہیں. ہر زبان اسی طرح سے سیکھی جاتی ہے. تو اب آ کر یہ ہوا ہے کہ 1980 آنورڈ جب سے یہ انٹرنیٹ دنیا میں آیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی یا انفارمیشن کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ پوری انسانی تاریخ کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو شاید یہ پچھلے 50 برس کی سپیڈ جو ہے یہ اس سے زیادہ نکلے گی. اتنی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے. اس کے ایک بہت بڑا جو اثر پڑا ہے، اس سے پہلے دنیا میں زبانیں ایک دوسرے سے ساتھ ترجمہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھیں، سیکھتی تھیں. انگریزی، جاپانی، رشین، فرینچ، جرمن. تو جرمن کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، انگریزی سے اردو میں ہوا، اردو سے کسی دوسری زبان میں ہوا. تو جو علم جو ہے وہ ٹریول کرتا رہتا تھا. مگر ایک تو یہ ہے کہ اب سائنٹیفک علوم جو ہیں وہ بہت زیادہ رائج ہو گئے ہیں، اور ان کی ایک اپنی زبان ہے جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز جو جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں آ کر اس وقت، وہ یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا جو ترجمہ ہے وہ کیسے کریں، اپنی زبان میں کیسے کریں. اس لیے کہ ابھی ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں کسی لفظ کا تو 2 نئے لفظ ایجاد ہو جاتے ہیں، اور جو ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. یہ کام ہم نے پاکستان بننے کے تقریباً 50 سال بعد تک جاری رکھا کہ ہم علوم کا، زبانوں کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور بالآخر ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید یہ بہت مشکل اور بہت الجھا ہوا کام ہے. مجھے اتفاق سے میں کوئی 3 برس ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں اردو سائنس بورڈ کا، تو وہاں بھی یہی مسئلہ تھا. تو ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ جو ٹرمینالوجی ہے ہمیں اس کے ترجمے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. ٹرمینالوجی کو ایز اٹ از رکھنا چاہیے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جو بچے اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں پڑھتے ہیں ادر دین انگلش، ان کو وہ ٹرم جو ہے وہ پہلے سے پتہ ہوگی، بچپن سے ہی انہوں نے اس ٹرم کو سنا ہوگا. چنانچہ جب وہ بڑے ہو کر کنورٹ کریں گے انگریزی زبان میں جائیں گے تو ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی. ان کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ ٹرم جو ہے اس کے معنی کیا ہے. اور بعض اوقات ہم نے ترجمے جو کیے وہ بہت مذاق خیز تھے. دیکھیں کچھ ترجمے بڑے آسان ہیں. مثال کے طور پر ہیٹ ہے، اس کا ترجمہ آپ نے حرارت کر لیا. لائٹ ہے، اس کا ترجمہ روشنی کر لیا. لیکن یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کا ترجمہ، اب یہ تو چھوٹے چھوٹے مائک آ گئے نا، پہلے لاؤڈ سپیکر ہوتے تھے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا اعلیٰ مکبر الصوت. اب آپ خود دیکھیں اپنی کانوں کو، آپ کو کہ اگر آپ کو لاؤڈ سپیکر کہنا پڑے یا اعلیٰ مکبر الصوت کہنا پڑے تو آپ لاؤڈ سپیکر کو پریفر بھی کریں گے کہ وہ آپ کے منہ پر بھی چڑھا ہوا ہے اور اس کا مطلب بھی فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. جبکہ اعلیٰ مکبر الصوت کا مطلب مجھے شاید آپ کو سمجھانا پڑے. مکبر کہتے ہیں بڑھانے والا، اکبر جیسے ہوتا ہے نا، اور صوت کہتے ہیں آواز کو، یعنی وہ اعلیٰ جس کے ساتھ آواز بڑھائی جا سکے، آواز کو اونچا کیا جا سکے. اب اتنا گھمانے والا ترجمہ جو ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو ایز اٹ از لاؤڈ سپیکر رہنے دیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک ہم جس سے پوری طرح آشنا نہیں ہو پائے. لیکن اب چونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اب ہمیں مجبوراً اس بات کو ماننا پڑ گیا ہے کہ ہم اس ترجموں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے انگلش میڈیم سسٹم میں جو ایک بیسک خرابی اس وقت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی زبان سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں. انگریزی جاننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہم سب جانتے ہیں ہسٹوریکلی کہ ہم ایک برٹش کالونی تھے. جب آج سے 200 سال پہلے دنیا میں کلونیل پیریڈ آیا، یعنی جو طاقتور ملک تھے، ترقی یافتہ ملک تھے، انہوں نے دنیا کے ایسے علاقوں پر قبضہ کر لیا جو بھی ڈیولپ نہیں تھے، جن میں ایشیا کے ممالک تھے، افریقہ کے ممالک تھے. ہم جانتے ہیں یہ الجزائر وغیرہ آپ نے سنے ہوں گے، مصر ادھر تھا، لیبیا تھا، اور دوسرے پھر پورا ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ملک آتے ہیں. یہ وہ علاقے تھے جو کہ ان علاقوں کی کالونیز بن گئی، اور ان کالونیز میں وہی زبان رائج ہوئی
جو اس ملک کے حاکم لوگوں کی زبان تھی. ہمارے حاکم لوگوں کی زبان چونکہ انگریزی تھی اس لیے ہمارے سسٹم میں انگریزی آ گئی ہے. اگر آپ الجیریا کے کسی آدمی سے بات کریں تو وہ آپ کو فرینچ میں جواب دے گا کیونکہ وہاں فرینچ لوگوں نے قبضہ کیا تھا اور اس کو فرینچ وہاں آتی ہے. تو انگریزی اس فی الوقت باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس بہترین اور آسان ترین ذریعہ ہے. لیکن یہ ہے باہر کی دنیا سے رابطہ رکھنے کے لیے. بدقسمتی سے ہم نے انگریزی کو اندر کی طرف کھول لیا ہے. تو انگریزی کو ہمیں باہر کی طرف کھولنے کے لیے تو ضرور بچوں کو سکھانی چاہیے. لیکن کلاس 1 سے ہم کس حساب میں بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی. مجھے دنیا میں بہت موقع ملا ہے گھومنے کا بھی. میں 4-5 دن پہلے میں انگلینڈ سے آیا ہوں. تو وہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہاں پڑھتے ہیں وہ اکثر مجھ سے ایک بات کرتے ہیں کہ سر یہاں ہمارے ساتھ دنیا بھر کے بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں. تو ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم اور زبان کی بات کرتا ہے. جاپانی سے، جرمن سے، فرینچ سے کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا میوزک کیا ہے، ان کے رائٹرز کیا ہیں، ان کا فولکلور کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کے ہیروز کیا ہیں. کہتا ہے سر ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں تو سب چیزیں انگریزی میں بتائی گئی ہیں، ہمارے تو ہیرو بھی انگریزی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم سب کو اس لیے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم دنیا کی مارکیٹ میں بھی ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے آپ خود بھی اور آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کا اپنا پن ان میں انجیکٹ کریں، ان کو دیں. اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے کلچر کو، اپنی ہسٹری کو، اپنی زبان کو، اپنی شاعری کو، اپنے ادب کو، اپنے میوزک کو جانتے ہوں گے تو پھر وہ بغیر کسی کمپلیکس کے دنیا میں گھوم پھر سکیں گے. ادروائز وہ ہمیشہ اپنے آپ کو 2 نمبر ہی محسوس کریں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے لیے، شخص کے لیے کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے. تو یہ ایک چند باتیں تھیں جو میں آپ سے اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں اور ہم سب کو ان پر غور بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. یہ ان بچوں نے آج جو محفل سجائی ہے اس کا رکھا تو انہوں نے اردو کلب کہہ لیجیے اس کو، یا اردو کے ساتھ ایک رابطہ ہے. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ رابطہ نہ صرف ہماری پرانی زبانوں سے ملا ہوا ہے بلکہ آگے دنیا میں جانے کے لیے جو زبان ہے تو یہ سب کے بیچ ایک پل کا کام کرتی ہے. یہ اردو زبان جو ہے یہ ایک پل کا کام کرتی ہے. یہ ہمیں بلوچستان میں، فرنٹیئر میں، پشین میں بیٹھے ہوا جو ہمارا ساتھی ہے پاکستانی، اس سے بھی بات کرنے کا موقع دیتی ہے اور 7 سمندر پار جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنے کے قابل بناتی ہے. تو یہ ایک برج ہے. اب آئیے ہم اس برج کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ادبی زندگی میں اس برج پر چلنے پھرنے کے دوران جو کچھ دیکھا وہ میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ میں اس کے غالباً 3 حصے ہوں گے اس پروگرام کے. ایک تو اب ختم ہونے والا ہے جو بیس میں آپ سے بنیادی باتیں کر رہا ہوں. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو میرے ادبی سفر کے دوران مجھے پیش آئیں، پھر شاید کچھ شاعری وغیرہ تھوڑی بہت میں سناؤں. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور کچھ سوالات کریں. جو سوال آپ کے ذہن میں ہو ادب کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، اور آپ کو اس میں کوئی الجھن محسوس ہوتی ہو تو ضرور اس پر بات کریں. میں بھی کوشش کروں گا کہ جتنا میں اس کے بارے میں کلیئر کر سکتا ہوں وہ آپ کو کروں. میں نے ہم میں سے اکثر جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں عمر میں، انہوں نے ان طرح کے اسکولوں سے پڑھنا شروع کیا جن کو آج کے زمان میں ہم ٹاٹ اسکول کہتے ہیں. یہ کوئی باقاعدہ اسکول نہیں ہوتے تھے. ان کے ٹیچرز بھی کوئی بیچارے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، غریب غربا والے اسکول تھے. لیکن ایک چیز ان میں بہت اچھی تھی. میں مسلم ماڈل ہائی اسکول
میں یہاں قریب ہی ہے, زیادہ دور نہیں یہاں سے, تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا, 6ٹھی جماعت میں داخل ہوا تھا. اس سے پہلے میں اسی طرح کے ٹاٹ اسکول جو ہیں ان میں پڑھ کے میں آیا تھا. اس زمانے میں انگریزی 6ٹھی جماعت سے پڑھانا شروع کرتے تھے. اب تو جیسا میں نے آپ کو کہا نا, اب تو شاید کچی سے وہی شروع کر دیتے ہیں. تو 6ٹھی جماعت سے پڑھاتے تھے, اور وہ بھی اس کو ایز اے لینگویج پڑھایا جاتا تھا. یہ میڈیم آف انسٹرکشن نہیں تھی, یعنی تعلیم انگریزی میں نہیں دی جاتی تھی, انگریزی زبان کو بطور ایک زبان کے سکھایا اور پڑھایا جاتا تھا. تو اس زمانے میں جو ٹیچر سے, جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ان بیچاروں کی تنخواہیں بھی بڑی معمولی سی ہوتی تھیں, کچھ زیادہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے, کچھ 10-12 جماعتیں بعد سی ٹی بی ٹی ٹائپ اس طرح کا کچھ کر کے. لیکن ایک چیز جو مجھے یاد ہے وہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے. وہ ٹیچر جو ہیں زیادہ تر ان میں سے وہ نوکری بھی کرتے تھے, لیکن صرف نوکری نہیں کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 8ویں جماعت میں ایک امتحان ہوا کرتا تھا, اس کو ورنیکولر فائنل کا امتحان, وظیفے کا امتحان کہتے تھے. تو اس میں سرکار جو ہے وہ وظیفے دیتی تھی بچوں کو, لائک ٹیلنٹڈ بچوں کو. تو ہر سکول میں جو 8ویں جماعت کے کچھ بچوں کو سلیکٹ کر کے اس امتحان میں بھیجا جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب پڑھتے 8ویں جماعت میں آئے تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. اس زمانے میں یہ اے سی بھی نہیں ہوتے تھے, فریج وغیرہ بھی بہت تھوڑے تھے, تو خاصی وہ گرمی بھی بہت ہوتی تھی اور خاصا وہ پریشانی کا زمانہ تھا. تو ہمارے وہی ٹیچر جو بہت چھوٹی تنخواہوں کے ساتھ گزارا کر رہے تھے, وہ بغیر کسی معاوضے کے پوری گرمیوں کی چھٹیاں ہمیں ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے. اس مقابلے کے امتحان میں اس خیال سے کہ میری کلاس کے بچے جو ہیں وہ زیادہ بچے ایکسل کریں گے, اس سے ان کی بھی عزت ہوگی اور میری بھی عزت ہوگی. یہ وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. میرے ایک ٹیچر تھے, وہ ہمیں جب کوئی سوال وغیرہ ہم کر رہے ہوتے تھے, تو جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ اس زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے, عام نہیں تھے. تو بازار کے عام طور پہ گلی کے نکڑ پہ ایک برف والا بیٹھتا تھا جو سوئے کے ساتھ برف توڑتا تھا, اور وہ تو میں دیکھتا تھا کہ ماسٹر صاحب ہمیں سوال دے کر وہ جاتے تھے اور رومال میں وہ برف ڈال کے لاتے تھے ہمیں پانی ڈالنے کے لیے. تو برف کی مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ ٹھنڈک کی وجہ سے وہ کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر کرتے تھے, اور اس طرح کرتے کرتے وہ آتے تھے, پھر اس کو دھو کر وہ پانی تیار کرتے تھے اور بچوں کو پلاتے تھے. اب یہ جو کمٹمنٹ ہے یا یہ ڈیڈیکیشن ہے, وہ آج شاید ہر گھر میں آپ دیکھتے ہیں انگلش میڈیم میں 5-10 ہزار ایک سبجیکٹ کی لوگوں نے ٹیوشنیں لگوائی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو. لیکن حرام ہے اگر پڑھنے والا پڑھ رہا ہو, پڑھانے والا اس کو پڑھا رہا. تو یہ وہ ایک بہت اچھا ہمارا سسٹم تھا جس کو ہم نے, ظاہر ہے اس میں ہر سسٹم میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, مگر ہم نے ان خرابیوں کو دور کرنے کی بجائے اس پورے سسٹم کو ہی ہم نے ڈس اون کر دیا, ختم کر دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک عجیب طرح کے مخمصے میں پڑا ہوا ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک ہی محلے میں رہنے والے 4 بچے 4 ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک ہی ملک ہو, ایک ہی بچہ ہو, ایک ہی محلہ ہو, اور 4 سسٹم میں وہ پڑھا. آپ کا یہ جو مدرسہ سسٹم ہے, آپ کا یہ اردو میڈیم سسٹم ہے, آپ کے یہ گلی گلی کھلے ہوئے آدھے پکے آدھے کچے انگلش میڈیم اسکول ہیں, اور پھر وہ جو آپ کے بیکن ہاؤس ٹائپ اور اس طرح کے ہائر گریڈ کے اسکول ہیں, گرامر اسکول. تو یہ 4 طرح کے اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وچ از ویری ویری انفیئر. میں آخری بات اس پہ صرف آپ سے آپ کی چاہتا ہوں کہ آپ جو سینئرز ہیں وہ اس کو دھیان سے سنیں, اور جو نوجوان ہیں وہ اس پہ غور بھی تھوڑا سا کیجئے. دیکھیں بیٹا, بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اس سے ہم بحث نہیں کرتے کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں یا کیسے آئے. فرض کیجئے ایک پیرنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجتا ہے, اس کی 40-50 ہزار فیس دیتا ہے, اس کی جیب میں 2500 روپیہ ڈال دیتا ہے, اس کی مرضی کے نائکی کے جوتے اس کو لے دیتا ہے, برانڈڈ چیزیں لے دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کا حق ہے, میں اس کو ماننے کو تیار ہوں.
لیکن اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بچہ کوئی اور کتاب پڑھے اور غریب کا بچہ کوئی اور کتاب پڑھے، یہ حق اس کو بہرحال نہیں ہے۔ تو یہ لائن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس لائن کو ڈرا کر لیں گے اور ایک نصاب کہہ لیجیے یا ایک کتاب کہہ لیجیے، یہ کلچر ہی اگر ہم لے آئیں اپنے سسٹم میں، تو یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے یہ بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہے، پھر اس سے آگے بھی ہم بہتری کی چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ ادب کے ساتھ میرا ذاتی تعلق کیسے ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں 4-5 سال کی عمر میں کوئی بچہ ایک دم کوئی فلمی گانا یا کوئی ٹی وی پہ سنا ہوا گانا بالکل ٹھیک گانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ نہ اس نے کہیں سے سیکھا ہے، نہ اس کا کوئی استاد ہے، یہ اس کا نیچرل جو قدرت نے اس کو عطیہ دیا ہے کہ اس کے ووکل کارڈ جو ہیں، اس کا گلا جو ہے اس میں سر بھی ہے، اس کی آواز میں مٹھاس بھی ہے، اور وہ قدرتی طور پر اس گانے کو نقل کر لیتا ہے، امیٹیٹ کر لیتا ہے، اور وہ آپ کو اس طرح سے سنا دیتا ہے۔ لیکن امیٹیشن سے یا نقل کرنے سے کوئی آدمی گویہ نہیں بن سکتا۔ گویہ بننے کے لیے پھر آپ کو اس کا ہنر سیکھنا پڑے گا۔ ہر آرٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ایک حصہ ہوتا ہے اس کا جس کو ہم آرٹ کہتے ہیں، یعنی فن، یہ زیادہ تر گاڈ گیون ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ڈی این آر میں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، فطرت کی طرف سے ودیت ہوتا ہے کہ کسی بچے کی آواز پیدائشی اچھی ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس میں آواز اس کی اچھی ہے، شکل اس کی اچھی ہے، اسٹیمنا اس کا اچھا ہے، یہ سم تھنگ، یہ وہ عطیے ہیں جو قدرت دیتی ہے۔ اسی طرح لکھنے کی صلاحیت جو ہے یا شعر کو سوچنے کی، یہ بھی بنیادی طور پر فطری صلاحیت ہے، یہ فطرت آپ کو دیتی ہے۔ اور اب آگے آپ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو پارٹ 2 ہے، جس کو ہنر کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کرافٹ کہتے ہیں، یعنی ایک آرٹ ہے، ایک کرافٹ ہے۔ کرافٹ سیکھنا پڑتا ہے، آرٹ جو ہے وہ آپ کو نیچرلی فطری طور پہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو قدرت نے آرٹ دیا ہے تو پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس آرٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ری چیک کریں، کراس چیک کریں کہ آپ کے اندر یہ چیز واقعی ہے۔ ابھی میرے پاس 2 بچے بیٹھے تھے، آ کے کہہ رہے تھے جی ہم کچھ شاعری کرتے ہیں، شاعری، تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ پہلے یہ پتہ کریں کہ آپ شاعر ہیں بھی یا نہیں۔ شاعری کا شوق ہونا ایک اور بات ہے۔ فرض کریں مجھے گانے کا شوق ہے تو شوق اپنی جگہ ہے، لیکن اگر میری آواز ہی اچھی نہیں ہے، سوری نہیں ہے گلے میں، تو میں ساری عمر بھی شاعری سیکھتا رہوں گا، گانا سیکھتا رہوں گا، تو کسی کام نہیں آئے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیچر کے ساتھ چلیں، جو قدرت نے آپ کو چیز دی ہے آپ کوشش کریں کہ اسی راستے پہ چلیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں باسکٹ بال ایک ایسی گیم ہے جس کے لیے ہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک بچہ کہے کہ مجھے باسکٹ بال کا بہت شوق ہے اور قد اس کا ہو 5 فٹ، تو وہ شوق اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ 7 فٹ والے لوگوں کو مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی ایسا گیم اختیار کرے جو اس کے قد کے مطابق ہو یا اس کے نزدیک تر ہو، تاکہ اس کو زیادہ پریشانی سے نہ گزرنا پڑے۔ اسی طرح آرٹ کے لیے بھی میں جو نوجوان بچے ہیں، اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی خوبی اللہ نے دی ہے تو پہلے تو اس کو ٹیسٹ کریں، لٹمس اس کا پتہ کریں، اور اگر وہ پاس ہو جائیں آپ اس میں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی آپ میں یہ خوبی ہے، پھر آپ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس ہنر کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ آرٹ اور کرافٹ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، پھر آپ کو آرٹسٹ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی بھی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو آپ کا راستہ روک سکے، بشرطے کہ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، وہ ٹھیک ہو، اور آپ نے اس میں محنت دل لگا کر کی ہو۔ میرا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اسکول کی جماعتوں میں تھا تو چونکہ اللہ نے میٹر کی ردم جو ہے، وزن کی جو ہے اپنا، کہ کسی شعر کو صحیح طریقے سے جو پڑھنے کا ہنر ہوتا ہے وہ مجھے قدرت نے دیا، جیسے بہت ہر شاعر کو دیا ہوتا ہے۔ تو جو میرے ٹیچرز تھے انہوں نے غالباً، میں تو بہت چھوٹا تھا، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے غالباً یہ محسوس کیا کہ یہ بچہ شعر ہمیشہ ٹھیک پڑھتا ہے، تو انہوں نے مجھے اس میں ایک طرح سے انکریج کرنا شروع کیا۔
پھر دوسری ایک بات میں نے بہت جگہ پہ بتائی ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ ڈرامہ رائٹر کیسے بنے، کیسے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایک وجہ ہے میری جو میری سمجھ میں آتی ہے، میری جو بچپن میں میری ایک ہی خالہ تھی، وہ بیچاری نابینا ہو گئی 2-3 سال کی عمر میں. تو جب ہم بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے، وہ بیچاری گھر میں اکیلی، نہ اس کی طرف کوئی دیکھتا تھا، ہر وقت بیچاری کسی نہ کسی کی وہ محتاج رہتی تھی. تو وہ کرتی یہ تھی کہ وہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو کہانیاں سناتی تھی. آواز بھی اس کی اچھی تھی، پھر وہ کہانیاں سناتی تھی. تو میں نے اس کے پاس سے جو کہانیاں سنتا تھا، پھر ہوتا یہ تھا کہ بچے ایک کہانی سن کے تھوڑے دنوں میں بور ہو جاتے تھے، پھر وہ اس کہانی میں انوویشنز کرتی تھی. یہ جس کو ایڈیٹر کہتے ہیں، ایڈٹ کرنا کہتے ہیں نا، کہ کسی چیز کو آپ نے ایڈٹ کیا ہے، یہ میں نے اپنی اس خالہ سے سیکھا کہ وہ کہانی کو ایڈٹ کرتی تھی، دلچسپی والے حصے میں بڑھاتی تھی. اس میں جیسے ڈراموں میں نہیں بڑھا دیتے کہ جو تھیم چل رہی ہو اس کو ذرا بڑھا دیتے ہیں تھوڑا سا، تو وہ یہی کرتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں سیکھنا شروع کی. ہوا یہ کہ جب مجھے یاد ہے 6ٹھی جماعت میں ہمارا بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، تو ہوتا ہی نہیں اسکولوں میں، تو میرے ٹیچر ہمیشہ کہا کرتے تھے چلو بھی کہانیوں کی مشین شروع ہو جاؤ. تو انہوں نے میرا نام ہی رکھا ہوا تھا کہانیوں کی مشین. یہ کہانیاں اصل میں وہ تھی جو میں اپنی خالہ سے سن کے آتا تھا، لیکن تھوڑی بہت میں یہ کرتا تھا کہ میں اس کو ری ایڈٹ کرتا تھا کہ یہ جو آڈینس میرے سامنے بیٹھی ہے ان کو یہ کہانی کس طرح سے سنانی چاہیے. یہی چیز ہے جو چلتے چلتے آگے چل کر جس نے مجھے وارث کا رائٹر بنایا. تو وہ جو وارث میں نے لکھنا سیکھا اس کی بنیاد یہی سے ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، دوسرا آپ کی پریزنٹیشن کیا ہے، تیسرا آپ چیزوں کو جوڑتے کس طرح سے ہے، اور چوتھے جو ہے آپ اس میں انوویٹ کیسے کرتے ہیں، اس میں لوگوں کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس کو کیسے بہتر سے بہتر بناتے ہیں. تو میں اب ہمارے جو نوجوان بچے یہاں ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کا فن ہے، ایک تو بیٹا ساری عمر ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جب تک آپ سیکھ رہے ہیں تب تک ہی آپ ہیں. جس دن آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، یو آر نو مور، اور نہ آپ کہیں آگے جاؤ گے. یہ جو سیکھنا ہے، یہ کائنات جو ہے یہ ساری استاد ہے، ہر چیز ہم کو سکھا رہی ہے، تو اس سے سیکھنا چاہیے. کائنات سے سیکھیں، بندوں سے سیکھیں، کتابوں سے سیکھیں، تجربے سے سیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں اور ان کا جو پیکج ہم بناتے ہیں، اصل میں یہی ہمارا کریکٹر اور یہی ہماری پہچان ہوتی ہے. ورنہ یہ جو الف ب ہے یہ تو ہر دنیا کی کتاب میں ایک ہی طرح لکھی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ انہی حرفوں کو لکھ کر بہت بڑے رائٹر بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں بن پاتے. حرف تو وہی ہے نا، منٹو صاحب بھی وہی لکھتے تھے، فیض صاحب بھی وہی لکھتے تھے، علامہ اقبال بھی وہی لکھتے تھے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو فیض، اقبال اور یہ بنے ہیں، غالب بنے ہیں؟ بہت گنتی کے ہوں گے، چند لوگ. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چند لوگ جن کا آج بھی ہم نام لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ وٹ واز اسپیشل اباؤٹ دیم؟ کیا خاص چیز تھی ان میں؟ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں خاص چیز یہی تھی کہ جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی اس کو پالش کرنے میں انہوں نے کمال کر دیا. وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو انہوں نے اس طرح سے اس کی، یعنی کہ آپ کہیے کہ ایک پرورش کی، اس کی ایک، اس کو چمکایا، اس کو دمکایا، اس کو بڑا کیا کہ پھر اللہ نے ان کو بڑا نام بھی دے دیا. میں چند لوگوں کی 2 4 6 باتیں ہیں، بہت سیریس مجھے لگتا ہے زیادہ ہی میری بات ہو گئی ہے. تو ابھی ایک بچہ مجھ سے مل رہا تھا، وہ شاید کوئی جان ایلیا کا فین تھا، تو مجھے کہہ رہا تھا جی کہ سر کوئی جان ایلیا کی بات ہمیں ضرور بتائیے گا یا اسی طرح. تو میں نے ہاں ایک بات میں اسی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ادب کی طرف کیسے آیا. یہ تو تھا نا اسکول میں بس ادب یہ تو ہو گئی. ہوا یہ کہ جب میں نے بی اے کیا تو اس وقت میرے خیال تھا، میرا ذہن یہ تھا کہ میں بہت اچھا کرکٹر بن سکتا ہوں. یہی منٹو پارک جو ہے جس کے قریب ہم کھڑے ہیں، اس میں ہم لوگ کھیلنے آیا کرتے تھے. اور بی اے کے زمانے تک زندگی میں میرا ایم اگر کوئی تھا تو وہ کرکٹر بننا تھا. میں سمجھتا تھا، اور میں بہت برا بھی نہیں تھا، درمیانہ سے میں اچھا بھی تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں کرکٹر بنوں گا. لیکن ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے کیپیسٹی.
اب آگے چل کے جب میں نے دیکھا تو میری خواہش جو ہے وہ میری کیپیسٹی سے زیادہ تھی، بڑی تھی. میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اتنی کمپیٹیٹیو ورلڈ میں مقابلے میں جا کر 8ویں 9ویں جماعت میں مجھے اینک لگ گئی. فزیکلی بھی میں بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا. تو مجھے آگے چل کے پتہ چلا کہ یہ لائن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس لائن میں میرے لیے زیادہ آگے رستہ نہیں ہے، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا. تو جس لائن میں میرے لیے رستہ تھا اس کا مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، سرے سے میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے اصل میں کون سا رستہ ہے جو اللہ نے میرے لیے چنا ہوا ہے. تو ہوا یہ کہ میں بی اے کے زمانے میں، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس زمانے میں 65 کی جنگ نئی ختم ہوئی تھی. تو ایک مشاعرہ ہوا اورینٹل کالج میں. میں تھوڑا بہت شاعری میں برا بلا میرا اس وقت نام تھا. تو مجھے انہوں نے کالج کی طرف سے نمائندگی کے لیے اس مشاعرے میں اسٹوڈنٹ پوئٹ کے طور پہ بھیج دیا رقم. اب اس میں بڑے بڑے فیض صاحب نہیں تھے، باقی سارے احسان دانش بھی تھے، حفیظ جلندری بھی تھے، احمد ندیم قاسمی بھی تھے، اور ہمارے ضمیر جعفری صاحب، نیر نیازی، سب لوگ تھے. میں بہت ینگ تھا، بہت چھوٹا تھا ان سے. تو ہوا یہ کہ جو میں نے نظم پڑھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیے جی اب شاعر جو ہیں وہ چائے پینے کے لیے ساتھ والے کمرے میں چلیں. اب چونکہ میں بھی اس وقت شاعر تھا تو مجھے بھی وہ موقع مل گیا جانے کا. میں کھڑا تھا تو احمد ندیم قاسمی صاحب میرے پاس آئے اور گزرتے ہوئے میرے پاس آ کر رکے اور مجھے کہنے لگے کہ میرا نام احمد ندیم قاسمی ہے. میں نے کہا سر میں جانتا ہوں آپ کو، میں تو آپ کا بڑا فین ہوں. کہنے لگے میں ایک رسالہ نکالتا ہوں فنون. میں نے کہا جی سر میں پڑھتا ہوں رسالہ ہوں. کہنے لگے اب یہ جملہ غور ہے، غور سے سننے کے قابل ہے. اب ایک 5th ایئر کے لڑکے کو جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کا کوئی ابھی شکل بنی ہے، مجھے کہنے لگے کیا آپ اپنی یہ نظم مجھے فنون کے لیے عنایت کریں گے؟ اب یہ لفظ عنایت میرے لیے اتنا بڑا تھا، میں اتنا چھوٹا تھا، اور یہ لفظ اتنا بھاری تھا اور اتنے بڑے آدمی کے منہ سے نکلا تھا کہ میری کچھ سمجھ میں 1 منٹ کے لیے نہیں آیا. لیکن اس ایک لمحے نے میرا زندگی کا رخ بدل دیا. مجھے اتنی بڑی گارنٹی ملی کہ اگر یہ آدمی مجھے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ کام کچھ آتا ہے، مجھے اس میں محنت کرنی چاہیے. تو یہ ایک واقعہ تھا جس نے مجھے کرکٹ سے نکال کر شاعری اور ادب کی طرف لے آیا. آپ کی زندگیوں میں بھی جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں بھی موقع آئیں گے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اس کو پہچان لیں. وہ جو لمحہ زندگی میں آپ کی آئے اس کو گراسپ کریں، اس کو پکڑیں اور اس کو سمجھیں. تو پھر اگر آپ صحیح روٹ پہ آئیں گے تو پھر دنیا کی ساری دنیا جو ہے وہ آپ کی کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے گی. اور جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے اتنا اللہ آپ کو فیض دیتا چلا جائے گا. تو یہ اس کے سبب ہمیں دنیا بھر میں، جیسے میں نے آپ کو کہا، مشاعرے بہت ہوتے ہیں. آپ کو شاید آپ کے علم میں کچھ بچوں کے نہ ہو کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 40 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں. 40 لاکھ جو تھوڑے نہیں. تقریباً 70 لاکھ 80 لاکھ کے قریب انڈین ہیں جو اردو زبان جو ہے جان یا پڑھتے ہیں. تو تقریباً 1 کروڑ کے قریب آڈینس ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اردو زبان کی. تو ان کے کچھ سینٹرز ہیں. مثلاً اگر آپ امریکہ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ نیو یارک ہے، ہیوسٹن ہے، ڈیلس ہے، شکاگو ہے، لاس اینجلس ہے، سین فرانسسکو. یہ کچھ علاقے ہیں جہاں 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ سے زیادہ اردو بولنے والے رہتے ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ پورا آپ دیکھتے ہیں. بڑا انگلینڈ تو ظاہر ہے اس لیے بھی ہے کہ وہ قانونی امن کی تھے. تو یہ جو مشاعرے کا موقع ملا کہ پوری دنیا میں ہمیں مشاعروں میں بلایا گیا، تو اس میں ہمیں دنیا بھی دیکھنے کا موقع ملا اور اپنے بہت سے سینئرز کے ساتھ سفر کر کے سیکھنے کا موقع بھی ملا. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا کہ کسی شخص کے کریکٹر کا پتہ کرنا ہو تو آپ اس سے قرض لے کر دیکھیں اور اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، یا اس کے کاروبار کریں
یا سفر کریں تب آپ کو اس کی اصل خوبی یا خرابی کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو موقع ملا جس میں ہم فیض صاحب کے ساتھ بھی گئے، راشد صاحب بھی تھے، حفیظ جلندری، ضمیر جعفری، احسان دانش، انڈیا سے ہمارے مجروح سلطان پوری تھے، خمار بارہ بنک بھی تھے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مختلف وقتوں میں ہم رہے، تو بہت سی چیزیں بھی ان سے سیکھنے کا موقع ملا، اور کچھ بڑی بڑی مزیدار باتیں بھی زندگی میں ہوئیں۔ کچھ تو آپ نے ٹیلی ویژن پر سنی بھی ہوں گی مختلف لوگوں سے، مثلا اس وقت مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، منیر نیازی بھی تھے اور بھی دوست تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دوست باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، باتیں کرتے کرتے ایک دم سب چپ کر جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا ہی موقع تھا، تو انور مسعود بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات کروں سارے خواہش، تو منیر نیازی کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ منیر صاحب، انسان کے جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں، انہیں کاٹو تو لہو نہیں نکلتا۔ اب وہ سارے سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ہے بھی؟ منیر صاحب نے بھی کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایک تو ناخن ہے، ایک بال ہے، دونوں کو کاٹو تو لہو نہیں نکلتا۔ اب بات بڑی مزیدار سی، دلچسپ تھی، سب نے انجوائے کیا، مگر جو منیر صاحب کا جملہ تھا وہ کمال کا تھا۔ کہنے لگے انور، تم نے ہمارے گاؤں کا نائی نہیں دیکھا۔ اب وہ اتنا پرامپٹ تھا، تو اس طرح کی احمد فراد بھی بہت دلچسپ آدمی تھے، جملے باز بندے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، کوئٹہ میں ایک بچی کا مرڈر ہوا، اس کا نام ترنم تھا بچی کا۔ تو ترنم کیس بڑا مشہور ہوا، جیسے آج کل کچھ کیس مشہور ہو جاتے ہیں گجرات کے، یا بھی یہ کل پرسوں ہی جو پنڈی بٹیاں کی کیا تھا، تو بہرحال اس کا ترنم کیس بڑا مشہور تھا۔ تو ایک صاحب مشاعرے میں آئے اور انہوں نے ترنم سے پڑھنا شروع کیا، تو آواز ان کی اچھی نہیں تھی، کوئی بے سرے بھی تھے، تو تھوڑا سا انہوں نے پڑھا تو فراز نے اونچی آواز میں کہا، میاں بس کرو نہیں تو ترنم کیس میں پکڑے جاؤ گے۔ تو اسی طرح فراز ہی کی ایک بات اور، حفیظ جلندری صاحب ہمارے آخری عمر میں جب ڈیتھ کے قریب تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ اکثر محفلوں میں وہ مشاعروں وغیرہ میں ملتے تھے، تو کہتے تھے بھئی دوستو اب چلاؤ ہے، اب عمر کا آخری حصہ ہے، پتہ نہیں یہ آخری مشاعرہ ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے ایک بزرگ آدمی کے منہ سے یہ باتیں سن کے سارے یہی کہتے ہیں نہیں اللہ آپ کو عمر دے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ہم اسلام آباد میں ایک مشاعرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی کا مشاعرہ تھا کوئی، تو حفیظ صاحب نے پھر یہی بات کی کہ بھی دوستو ہو سکتا ہے یہ آخری مشاعرہ ہو، تو فراز کہنے لگا چھوڑے حفیظ صاحب آپ ہر دفعہ کیا ہی دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو لائٹر وین میں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سیکھتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے سینئر سے جو حاصل کرتے ہیں۔ کبھی مجھے یاد ہے جب ہمارا ابتدائی زمانہ تھا تو قاسمی صاحب بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی تھے، تو اگر انہوں نے کسی کو بتانا ہوتا تھا نا کہ بھئی تمہارا یہ لفظ جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، تو ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھا اگر اس کی جگہ یہ لفظ رکھ لیا جائے تو کیسا لگے گا، تو وہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے سمجھایا کرتے تھے کہ یار اس کی جگہ یہ لفظ زیادہ اچھا۔ تو ان استادوں سے ہمیں ہماری ساری نسل کو سیکھنے کا موقع ملا۔ بدقسمتی سے آج کل کے بچے جو ہیں وہ استادوں سے یا ادبی کتابوں سے سیکھنے کی بجائے سوشل میڈیا سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی غلط روش اس لیے ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ ایتھنٹیکیشن کہتے ہیں، کسی چیز کے پیچھے جو طاقت ثبوت کی ہوتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے الٹی سیدھی کوئی شاعری کرتے ہیں اور اس کو وہ کسی یوٹیوب پہ یا کسی اس پہ ڈال دیتے ہیں، انہی کی طرح کے کوئی 150 بچے جو ہیں ان پر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہی بیٹھے ہوئے مرزا غالب بن جاتے ہیں۔ تو وہ بیسک کوالیفیکیشن کے بغیر، تو ایک چیز میں اور آپ کو بیٹا بتاؤں، آپ ایک چیز میں فرق کرنا ضرور سیکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ انفارمیشن اور نالج یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔
اگرچہ ان میں بہت سے رشتے کامل ہیں، لیکن یہ ہم معنی لفظ نہیں ہے. انفارمیشن جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے، صبح کچھ ہے، دوپہر کو کچھ ہے، شام کو کچھ ہے. نالج جو ہے، علم جو ہے، وہ اس انفارمیشن کا وہ روپ ہے جس میں ایک خاص طرح کا تجکن، اتھینٹیکیشن آ جاتی ہے. تو انفارمیشن کو کبھی نالج نہیں سمجھنا چاہیے، اس غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو کہ ہمارے اکثر نوجوان جلدی میں یہ غلطی کر جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی چیز ہو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور جمپ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ کہ شیخ سعدی کا ایک مصرع ہے، 700 سال پہلے کی بات ہے مگر آج بھی بہت صحیح ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ فرنٹ ڈور سے جانا چاہیے، بیک ڈور استعمال نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ بزرگ آپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھو بیٹا سیدھے دروازے سے داخل ہو، بیک ڈور استعمال نہ کرو. تو شیخ سعدی نے کہا کہ راہ راست برو، سیدھے رستے سے چلو اگرچہ دور رستے، چاہے وہ دوری کیوں نہ ہو، لمبائی کیوں نہ ہو. تو سیدھا رستہ بے شک لمبا ہو مگر وہ اس شارٹ کٹ سے بہتر ہے جو آپ کو گمراہ کر دے یا غلط طرف لے جائے. تو یہ جو سیکھنا ہے، سیدھے رستے کو جاننا، زندگی کی پازیٹیوٹی جو ہے اس کو سمجھنا. آج کل اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ناراضگی کا بہت اظہار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سیاستدانوں کو گالی دے لی، فلاں کو برا کہہ لیا، فلاں کو برا کہہ، وغیرہ وغیرہ بہت طرح کرتے ہیں. لیکن بہت کم بچے ہیں ہمارے نوجوان جو اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم جس حال میں ہیں اس وقت، اس پر تنقید کرنا تو چلو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں. گالی دینا تو بڑا آسان کام ہے، 1 منٹ لگتا ہے، آپ کسی کو اٹھا کر اس کو کریش اپ کر دیں، اٹھا کے پھینک دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم نے اور ہمارے بچوں نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے، تو گالی دینے سے تو کام نہیں ہوگا. ہمیں اس دنیا کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمیں اور یا مزید خراب کرتی چلی جائے گی. تو ہمیں اپنی تاریخ کو، اور تاریخ کے حوالے سے میں نے شروع میں بھی جیسے آپ سے کہا کہ جو بادشاہوں کے درباروں میں تاریخیں لکھی گئی ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوتی ہیں عام طور پہ، لیکن جو تاریخ لٹریچر کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے وہ نسبتاً بہت زیادہ بہتر اور سچی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسی مفاد کے تحت وہ باتیں نہیں لکھی گئی ہوتی. جس بھی آدمی نے وہ بات لکھی ہوتی ہے اس نے اپنے مشاہدے اور اپنی عقل کے مطابق سچ بولا ہوتا ہے. تو سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں نے پہلے 500 برس پوری دنیا میں جب وہ پھیلے ہیں تو ایک کام انہوں نے بہت عجیب و غریب اور بہت اچھا کیا کہ جو ہی وہ عرب سے نکلے ہیں اور ہم لوگ پہنچے ہیں، مصر پہلے پہنچے، پھر عراق پہنچے، پھر ٹرکی، اور یہ علاقے تھے جہاں پہلے ایران میں، تو ان علاقوں میں آپ کو ہسٹری میں بتایا ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کہ یہ کلچرلی عرب سے زیادہ ایڈوانس علاقے تھے، کیونکہ یہ لوگ روم سے قریب تھے. روم اور گریک، یونان جو ہے، یہ اس وقت علم کے گہوارے تھے. پرانے علم جو تھے وہ وہاں ان علاقوں میں پائے جاتے تھے. یہ علاقے چونکہ وہاں سے قریب تھے اس لیے ان کے رہن سہن میں ان کا بہت اثر تھا. اس میں اس زمانے کے مسلمانوں نے سب سے اچھی بات جو یہ کی وہ یہ کہ انہوں نے ان علوم کو سیکھنے کی کوشش کی. جہاں جہاں وہ دنیا میں گئے نہ صرف انہوں نے ان علوم کو سیکھا بلکہ ان کو اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا. عربی زبان میں ترجمہ کیا، فارسی زبان میں ترجمہ کیا، پھر اسپین میں جب مسلمان گئے ہیں وہاں اس کو کی. تو 500-600 برس تک پوری دنیا میں جو تہذیبیں اس وقت تھی ان سے مسلمان اس لیے آگے تھے کہ یہ پڑھتے زیادہ تھے، سوچتے زیادہ تھے، محنت زیادہ کرتے تھے. پھر جب ہم نے 12ویں-13ویں صدی میں آ کر، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ کام رکنا شروع ہوا، تو وہ سبق جو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان خدا کا محتاج ہے، خدا انسانوں کا محتاج نہیں ہے. اور خدا یہ کہتا ہے کہ میں
تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں امانت, اگر تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے تو میں کسی اور کو دے دوں گا, میں تو تمہارا محتاج نہیں ہوں. تو یہی ہوا, جب ہم نے اس علم کی حفاظت نہیں کی, اس کو آگے نہیں بڑھایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور تھوڑا سا گلیلیو کو دے دیا, تھوڑا سا کسی اور کو دے دیا, تھوڑا سا نیوٹن کو دے دیا, اور یوں وہ علوم جو تھے وہ ویسٹ میں, یورپ میں آئے. آپ نے سنا ہوگا ایک رینیساں, ایک فرینچ لفظ ہے, اس کا مطلب ہی ہے تحریک آزادی علوم, آپ کہہ رہے تھے, ان کا ریوائول, علوم کا ریوائول. تو پھر 15ویں صدی میں انہوں نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا. پرنٹنگ پریس نے آ کر پوری دنیا کی شکل بدل دی. مگر آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ اس وقت مسلمانوں کا جمود کا عالم یہ تھا کہ ترکی نے, جو زمانے میں سب سے ایڈوانس اور یورپ سے سب سے قریب تھا, اپنے ملک میں پرنٹنگ پریس کا داخلہ ممنوع کر دیا کہ یہاں کوئی بندہ پریس لگائے گا نہیں. تو ہوا کیا کہ پریس کے ذریعے سے جو علوم پھیلے پوری اسلامی دنیا سے محروم ہو گئے. ہم پیچھے 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 چلتے رہے. بہت دیر بعد جب آگے ہم کولونیل دور میں داخل ہوئے, پھر ہمیں ان علوم کا پتہ چلنا شروع ہوا جن پر آج ہم پڑھ. تو یہ وہ ہسٹری ہے. پھر ہوا یہ کہ 150-200 سال ہم ڈائریکٹ انگریز کی غلامی میں آ گئے. تو وہ جو ہمارا ماضی کا بچا کھچا حصہ تھا وہ انگریزوں نے برباد کر دیا, اس لیے کہ ان کو یہاں حکومت کرنا تھی. ہم ان کی کنزیومر مارکیٹ تھے. یہ وہ علاقے تھے جہاں سے انہوں نے کمانا تھا. اگر ہم خود کمانے لگ جاتے تو ظاہر ہے ان کا منافع کم ہو جاتا. کامن سینس کی بات ہے نا, جب ایک میری فرض کرے مناپلی ہو تو میری جگہ 3 دکانیں اور کھل جائیں تو میرا منافع 4 دکانوں میں بڑھ جائے گا. کامن سینس کی بات ہے. یہی آج کل کی دنیا میں ہو رہا ہے کہ یہ چائنا جب سے آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ کنزیومر مارکیٹوں کی شکل بدل گئی ہے. چائنا نے آ کر وہ بہت سی مارکیٹیں جو ہیں وہ اپنے قابو میں کر لی ہیں, جو پہلے امریکہ میں, برطانیہ, جرمنی یا کسی اور کے پاس تھی. اور اس وقت دنیا میں یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد بھی یہی ہے, اگر آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں, یہ جو 2 عظیم جنگیں دنیا میں کیا کہی جاتی ہیں, کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ کیا جنگیں تھی, کیوں ہوئی تھی؟ 1914 میں ایک جنگ ہوئی, 1938 میں دوسری جنگ ہوئی, کیوں ہوئی تھی؟ ایک تھوڑا سا کیا کہنے غیر پارلیمانی لفظ میں استعمال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ یہ کتوں اور ہڈیوں کی لڑائی تھی. اس زمانے میں ہڈیاں ہم لوگ تھے, کولونیل کنٹری تھے, مارکیٹیں تھیں جہاں بے شمار دولت بکھری ہوئی تھی, منرلز تھے ان کے اور ہیومن ریسورس تھے, اور کتے جو تھے وہ اس زمانے کی حاکم کفتے تھے. اب ہوا یہ کہ برطانیہ اور فرانس اور ہالینڈ اور بیلجیم اور پرتگال یہ وہ لوگ تھے جو شروع میں جنہوں کالونیل ورلڈ میں آئے, اور آ کر انہوں نے کسی نے انڈونیشیا پکڑ لیا, کسی نے افریقہ پکڑ لیا, کسی نے ہمارا سب کانٹیننٹ پکڑ لیا. اس کے بعد 2-3 اور طاقتیں ابھری جن میں ایک جرمنی تھا, ایک رشیا تھا, ایک اٹلی تھا. انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارا حصہ کدھر ہے, اور اصل میں یہ لڑائیاں اس حصے پر ہوئی تھی. اگر آپ پڑھیں گے, غور کریں گے تو یہ دونوں جنگیں جو ہیں وہ اس حصہ لینے کی جنگیں تھیں جن کا نام بعد میں انہوں نے موٹے موٹے انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ اس میں ڈال دیے, فلسفے ڈال دیے. اصل لڑائیاں اسی بات پر ہوئی تھیں. اب بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اب جو ہم جس دور میں ہیں, جس زمانے سے گزر رہے ہیں, اس کا ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ علوم کا وہ جو بہت بڑا گیپ تھا ہمارے اور ویسٹ کے ترقی یافتہ قوموں کے درمیان, وہ ان جدید علوم نے آ کر پہلے سے کم کر دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے, ہمارے نوجوان جو ہیں, وہ جلد سے جلد ان علوم میں آگے بڑھے, تاکہ جب ان کے ہاتھ میں کمان آئے گی تو پھر وہ گیپ, کلچرل گیپ کہہ لیں, فائنینشیل گیپ کہہ لیں, ترقی جو بھی ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہوں گے, اور ہم دنیا کے ساتھ شاید ایک برابر کی سطح پر چل سکیں, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ گردن اونچی کر کے اس دنیا میں چل سکیں. تو یہ وہ پرسپیکٹو ہے جس میں ہم لوگوں کی عمریں گزری ہیں. اب جس دور میں آپ داخل ہونے والے ہیں اس کا میں نے تھوڑا سا اشارہ آپ سے کر دیا ہے. اب مجھے بولتے ہوئے ضرورت سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اس لیے اب جو
اس کے حصے ہیں. ایک تو یہ کہ میں آپ کو تھوڑی سی شاعری کچھ سناؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ آخر میں جو بھی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر بات سے اتفاق کریں. اگر ان کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، یا وہ جو شعبے جن پہ میں نے زندگی میں کچھ کیا ہے کام، ان کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، تو وہ آپ ضرور کر لیجئے گا. ایک میں نظم آپ کو سب سے پہلے میں سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ. روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستاں سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے بانٹ دیتے ہیں. عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خون بہا نہیں ملتا. زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں، سب ہی ہاتھ آتی ہیں، سب ہی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی. یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے. یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے. اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے. آخری شعر اس کا ہے کہ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتا. بہت شکریہ. جی نہیں یار، وہ تو شاید مجھے یاد نہ ہو، لیکن یہ بھی انہی کا عطیہ ہے، انہی کی محبت کے رہنمائی کے فیض ہیں. ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں. یہ اس لیے اس کا ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ قاسمی صاحب کو بھی بہت پسند ہے. تو کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں. صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا. صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا. تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا اسے بھول جا. ایک نظم آپ کو سنوں. زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں،
تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زمینی ہے، سخت لامکانی ہے، ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے۔ ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے۔ آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے۔ زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے۔ زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے، اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے۔ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے۔ بہت لمبی ہے یار۔ اب پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ جو بہت لمبا سا بھی میں نے وہ اتفاق سے میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں زندگی میں، تو پروفیسروں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ ان کے پاس بات کرنے کو نہ بھی ہونا تو 50 منٹ تو نکال ہی لیتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ جو باتیں ابھی میں نے آپ سے نثر میں لمبی چوڑی کی، تھوڑا سا ان کا شیڈ اس میں ہے، تو 5-6 لائنوں کی نظم ہے، وہ آپ سن لیں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ہاں سنو دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پہ چڑھنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے پربت پہ چڑھنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے، کس طرح مان لیں؟ تم نے دیکھا نہیں سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں۔ کس طرح مان لیں؟ تم نے دیکھا نہیں سرفرازی کی دھن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پہ چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکتا نہیں، اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں۔ اور اسی شخص کا عمر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں اٹھتا نہیں۔ اس لیے دوستو، جو بھی دنیا کہے اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات، ہمارے بچوں کو اکثر میں دیکھتا ہوں نوجوان نسل میں انیشیٹو کی بہت کمی نظر آتی ہے۔ سوچتے تو بہت ہیں، پڑھتے بھی بہت ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو لیڈ لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی نظم اسی حوالے سے ہے۔ کرو جو بات کرنی ہے، کرو جو بات کرنی ہے، اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ کرو جو بات کرنی ہے، اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ زمانہ
ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا بٹھاؤ لاکھ تم پہرے تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت بنا دیکھے بنا ٹھہرے بٹھاؤ لاکھ تم پہرے تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت بنا دیکھے بنا ٹھہرے کرو جو بات کرنی ہے کرو جو بات کرنی ہے